अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कोहे नूर के स्पेशल एपिसोड के साथ और ऐसे एक पॉडकास्ट के साथ जिसके अंदर हम किसी न किसी कानूनी शख्सियत जिसका ताल्लुक जो है वो कानून के प्रोफेशन के साथ होता है उससे आपको जो है वो मुतारिफ़ करवाते हैं। कुछ लोग तो ऑलरेडी उनको जानते होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो है वो एक नया जो है वो रास्ता खोल सकते हैं, कोई नई चीज़ बता सकते हैं। प्रोग्राम को इस तरह से तरतीब दिया जाता है जिसके अंदर हमारी जो लॉयर कम्युनिटी है वो भी इसको इंजॉय करे और जो हमारी जनरल पब्लिक है उसके लिए भी सीखने के लिए कोई ना कोई मार्जिन हो। एक वकील की लाइफ किस तरह से होती है, वो कौन कौन सी स्टेजेस से गुजर कर एक कामयाब वकील जो है वो समझा या गर्दाना जाता है, किस किस्म की कुर्बानियाँ देता है। ये कहा जाता है अक्सर कि जनाब जो लॉयर होता है उसकी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा जो है वो उससे नाला होती है, बहुत डिस्टर्ब होती है। इसके क्या क्या टेक्निक्स हैं, कैसे एक बैलेंस या इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन किया जा सकता है कि आपकी जो है वो लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो और अपने प्रोफेशन के अंदर भी जो है वो आसमान की बुलंदियों को छुए। आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ज़ाती तौर पे उनसे बहुत मुतासिर हूँ, उनके हार्ट ऑफ एडवोकेसी से, उनकी कन्विक्शन, उनका हार्ड वर्क, उनकी जो डेडिकेशन है वो भी मैं शेयर करूँगा और आप भी उम्मीद करता हूँ कि उसको इंजॉय करेंगे। आज हमारे साथ नाज़िम मौजूद हैं मेहर मोहम्मद इकबाल साहब। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इकबाल साहब जो हैं वो उनका तारुफ आपने सुना है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और सिविल हो और क्रिमिनल मुकदमात हो, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन हो, हम देखते हैं कि उनको माशाल्लाह हर चीज़ के ऊपर जो है वो एक जो है वो गलबा हासिल रहता है, एक कमांड हासिल रहती है। इसकी क्या वजह है इसके ऊपर आएंगे, लेकिन सबसे पहले इकबाल साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो है वो अपनी तालीम कहाँ से हासिल की और किस तरह से आप फिर वकालत की तरफ राग़िब हुए। थैंक यू भट्ट साहब। मेरा ताल्लुक़ ज़िला उकाड़ा के एक छोटी सी, बल्कि छोटी सी नहीं बल्कि बहुत बड़ी तहसील है पंजाब की, दीपालपुर, तो वहाँ से है। मैं पैदा भी वहीं पे हुआ और वहीं पे रज़ाकिया प्राइमरी स्कूल उस वक्त अपने दौर का शायद पहला या दूसरा प्राइवेट स्कूल था जहाँ से मैंने प्राइमरी किया। उसके बाद दीपालपुर का सबसे बड़ा हाई स्कूल था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट हाई स्कूल दीपालपुर, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया और फिर उसके साथ ही गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दीपालपुर से मैंने ग्रेजुएशन की और उसके बाद मैं लाहौर आ गया। लाहौर पाकिस्तान लॉ कॉलेज से मैंने लॉ किया और उसके बाद आपके सामने है। जी अच्छा, अब तालीम आपकी आ गई तो क्या आप लोग अक्सर सुनना चाहते हैं या जो लोग हमारे इस फील्ड में आएंगे आज से 5-10 साल बाद, उनको क्या आपके ज़हन में ये था कि आपने लॉयर ही बनना है या खलात की जो गिरफ्त थी वो आपको यहाँ पे ले आई, या कोई बचपन में अक्सर कहते हैं ना मैंने वीडियो देखी थी, मैंने मूवीज़ देखी थी, मैं फ़लाँ किताब से इंस्पायर था, फ़लाँ करैक्टर से मुतासिर था, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे जो है वो एक लॉयर बनना है। तो ऐसी कोई बात थी या फिर आप समझते हैं कि वक्त चलता गया और आपकी शख्सियत जो है वो सामने आती गई? नहीं, शुरू में तो मेरा सारे का सारा फोकस लिटरेचर पे था। अच्छा। मेरे सब्जेक्ट्स भी सारे लिटरेचर के थे और उर्दू अदब के अलावा मुझे किसी चीज़ का और कोई शगफ नहीं था। या एथलेटिक्स में मेरा इंटरेस्ट था, एथलेटिक्स भी करता था, साथ उर्दू अदब से ताल्लुक़ था। ठीक। और थोड़ा बहुत लिखना भी शुरू कर दिया था। ठीक। और मुशायरे भी पढ़ने शुरू कर दिए थे। तो शुरू में तो इवन ग्रेजुएशन तक मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैंने इस फील्ड में जाना है। ठीक। लेकिन मेरे एक दोस्त, बहुत अच्छे भाई तारिक नवीद हसन साहब, उनके वालिद साहब थे हसन साहब साहब, तो हमारी कम्युनिटी में वो एक बहुत ही पढ़े लिखे वकील के तौर पे जाने जाते थे दीपालपुर में। अच्छा। जबकि वहाँ पे एज सच उस तरह से अंग्रेज़ी ड्राफ्टिंग या इस तरह से अंग्रेज़ी बोलने वाला वकील और बीबीसी सुनने वाला, वो हमारे लिए, जहाँ पे उर्दू कोई नहीं बोलता था तो वो अंग्रेज़ी ख़बरें सुनना, बीबीसी सुनना, उस वक्त रेडियो पे और अंग्रेज़ी अखबार पढ़ना हमारे लिए बड़ा वो एक अचंभे की बात थी और हम बड़ा उनको एडमायर करते थे और सोचते थे कि यार काश हम भी इस तरह अंग्रेज़ी पढ़ सकें, अंग्रेज़ी बोल सकें। तो एक कहीं ना कहीं उनसे मैं किसी हद तक मुतासिर ज़रूर था। ठीक। लेकिन बाद में जब ग्रेजुएशन कर ली तो उस वक्त मेरा पहला प्लान बना कि मैं एमए उर्दू में एडमिशन लूँगा और मैंने अप्लाई भी कर दिया एफसी कॉलेज में और वहाँ पे एडमिशन मेरा हो भी गया, मेरिट में आ भी गया। ठीक। तो मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि आगे क्या प्लान है इसके बाद, एमए के बाद। मैंने कहा मेरा प्लान है, ऐसे ही मुंह से निकल गया, एलएलबी का, या शायद कहीं
پلان تھا یا کہیں نہیں تھا, مجھے اب یہ یاد نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی LLB نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ پھر ابھی کر لیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی کر لیتے ہیں. تو دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو فار لا ایٹ دیٹ ٹائم. بالکل ٹھیک. اچھا 1999. اچھا, وکالت میں جب آپ آئے تو جو جونیئرس ہیں, بلکہ میں بھی یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو بہت زیادہ اندھیرا نظر آتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہاں آ گئے ہیں, یہ رائٹ ڈیسیژن تھا. ایون میں دیکھا ہے کہ جو ایلیٹ کلاس بھی ہے, اگر وہ بھی لاء میں آتی ہے تو تھوڑا سا ان کو ایک مایوسی کا سامنا رہتا ہے. وہ کسی سینس میں ہو, وہ فنانشیل کنسٹرینٹ نہ بھی ہوں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بھی بہت ٹائم ریکوائرڈ ہے, کیونکہ آپ کے جو کنٹمپریری ہیں, کوئی بینک میں ہے یا کوئی دوسری جاب میں ہے, تو وہ آپ سے کمپیریٹیولی تھوڑا آگے چل رہے ہوتے ہیں. بعد میں جا کے آپ اس سے بھی آگے نکل سکتے ہیں, لیکن تھوڑا سا آپ کو بھی اس طرح کی تھا کہ میں ڈیسیژن ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یا آپ کنوکشن کے ساتھ کھڑے رہے؟ بٹ سب میرے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں تھی. جب میں نے لاء میں ایڈمیشن لے لیا تو میں نے یہیں پہ میں نے لاء کیا. اور یہاں پہ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میرا لاہور میں کوئی جاننے والا نہیں تھا. اچھا. میرا کوئی فیملی ممبر, دوست, اس طرح سے لاء میں دوست تو آپ کے بن جاتے ہیں, لیکن دیپال پور سے ریلیٹڈ یا پہلے سے کوئی جاننے والا دوست لاہور میں اس طرح سے نہیں تھا. تو ایون جب میں نے LLB کر بھی لیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے کہ ہائی کورٹ کدھر ہے, سول کورٹ کدھر ہے, یہ سول کورٹ کس بلا کا نام ہے, مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا. ٹھیک ٹھیک. تو میں نے اپنے ایک استاد محترم انوار حسین صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سر مجھے تو یہاں پہ کوئی جانتا نہیں ہے. انوار حسین صاحب جو جی جسٹس انوار صاحب. جی جی. اچھا, یہ آپ کے ٹیچر بھی تھے؟ جی ہمیں انہوں نے لا آف کانٹریکٹ پڑھایا تھا پارٹ 1 میں, پارٹ 2 میں TPA پڑھایا تھا, پارٹ 3 میں انہوں نے لیبر لاز پڑھائے تھے. ٹھیک ٹھیک. تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میرے چیمبر آ جانا, تو میں آپ کو کسی چیمبر میں. اچھا, انوار صاحب جو تھے اس ٹائم پریکٹس میں؟ جی بالکل, وہ پریکٹس بھی کرتے تھے اور ہمیں پڑھاتے بھی تھے. تو میں ان کے پاس آیا سیکنڈ ٹائم, یہ اکتوبر 2003 کی بات ہے. منور چیمبر میں؟ جی منور چیمبر میں 3rd فلور پہ ان کا چیمبر ہوتا تھا اس وقت. تو وہاں آیا تو وہ مجھے ذوالفقار علی خان صاحب, میر اینڈ حسن پہ اس وقت ہوتے تھے, ابھی بھی ان کا حصہ ہیں. تو ذوالفقار علی خان صاحب کے حوالے وہ اور عاصم فاروق صاحب ان کے کولیگ تھے, پارٹنر تھے, وہ مجھے ان کے حوالے کر کے آئے تھے. اچھا, انوار صاحب نے آپ کو ادھر بھیجا؟ جی ادھر بلکہ میرے ساتھ جا کے مجھے ان کے ہینڈ اوور کر کے آئے, حوالے کر کے آئے. ذوالفقار صاحب سول کورٹ میں بھی آپ سے ملاقات ہوئی؟ وہ میرے, اور اس ٹائم ان کا چیمبر منور چیمبر میں تھا؟ انوار صاحب کا ادھر تھا نہیں, ان کا سرور بلڈنگ میں تھا, فرید کوٹ ہاؤس. اچھا, فرید کوٹ ہاؤس, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ادھر. اچھا, تھوڑا سا یہ بتائیے گا, آپ کی یہ اسٹوری میں سے بات نکلے گی. تو آپ نے اس کا مطلب ہے کہ انوار صاحب جو بھی جسٹس بھی ہیں, ان کو یہ پتا تھا کہ اپنے پاس اگر نہیں آپ رکھ رہے تو ٹرائل ورک میں بھیجنا ہے, کیا یہی تھی سوچ کہ ٹرائل ورک میں جایا جائے تاکہ آپ سیکھ سکیں؟ جی. اچھا, یہ یہاں پہ یہ نا بڑا ڈیسائسو ہوتا ہے اس سٹیج پہ کہ آپ نے کون سا چیمبر جوائن کرنا ہے, آپ نے کس سائڈ پہ جانا ہے. مثلاً میرا اس وقت پلان یہ تھا کہ میں نے کارپوریٹ سیکٹر میں وکالت کرنی ہے, تو میں نے یہی اظہار میں نے انوار صاحب سے بھی کیا. تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں یار, اس سٹیج پہ آپ کو ڈائریکٹلی اس فیلڈ میں نہیں جانا چاہیے جہاں پہ آپ کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے, کوئی جاننے والا اس طرح سے نہیں ہے. تو پہلے آپ سول سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ باقی جس سائڈ پہ آپ جانا چاہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں, اور پھر ایک دن آئے گا کہ آپ اپنی فیلڈ خود ہی چوز کر لیں گے. کتنے سال کام کیا آپ نے پھر؟ میں نے وہاں پہ ذوالفقار علی خان صاحب کے پاس, جو کہ ایکچولی فاروق امجد میر صاحب کا آفس تھا, لیکن وہ اس وقت نائب تحصیل ناظم تھے غالباً, نائب لاہور کے ناظم تھے اس وقت وہ غالباً. تو اس لیے وہ آفس میں بہت کم آتے تھے, تو وہ تو اپنے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں رہتے تھے. تو میرے ڈائریکٹلی ایکچولی استاد محترم ذوالفقار علی خان صاحب اور ارشد نذیر مرزا صاحب ہیں. ٹھیک. تو وہاں پہ میں نے قریباً 1 سال کام کیا. تو میں چونکہ اس وقت ساتھ ٹیوشنز پڑھاتا تھا یہاں سروائیول کے لیے, کیونکہ اس چیمبر سے ایسوسیٹ کو کچھ نہیں دیا جاتا, تو میں ساتھ ٹیوشنز پڑھایا کرتا تھا. تو میں 3 بجے فارغ ہوتا تھا اور ٹیوشنز پڑھانے چلا جاتا تھا, اور وہ 3 بجے فارغ ہو کے اپنے روم میں یا جہاں بھی اپنی رہائش پہ رہتے تھے وہاں پہ وہ ریسٹ کرنے کے لیے چلے جاتے تھے.
تو 5 یا 6 بجے وہ وہاں سے آتے تھے اور میں ٹیوشنز پڑھا کے دوبارہ چیمبر آ جاتا تھا. تو پھر ہم 10-11 بجے تک وہ کام کرتے تھے. اچھا اقبال صاحب، میں نے جب وکالت کے اندر آنکھ کھولی تو میں نے سب سے پہلے آپ کو پایا، کیونکہ میں سید اعجاز کتب صاحب کے پاس گیا. تو وہاں پر آپ پھر کب سے تھے؟ میں نے وہاں 1 سال کام کیا میر اینڈ حسن پہ ذوالفقار علی خان صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد میں چاہتا تھا کہ میں فل ٹائم جو اسی پروفیشن کو دوں. میں ٹیوشن سے اپنی ایکچولی جان چھڑانا چاہتا تھا، کیونکہ اس میں میرے 2-3 گھنٹے ضائع ہوتے تھے، اور اس پروفیشن سے اس کا کوئی لینا دینا ایسا ڈائریکٹلی نہیں تھا. ویسے تو میں نے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ سے ٹیوشنز پڑھاتے ہوئے، ادروائز پڑھاتے ہوئے میں نے ہمیشہ سیکھا ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں فل ٹائم اپنے 24/7 جو ہے نا وہ میں اس پروفیشن کو دوں. تو اس لیے میں نے میڈم ہادیہ اوان صاحبہ، جو کہ اس وقت پرنسپل تھیں پنجاب لاء کالج کی، اور آج کل شاید ڈین ہیں یا ریکٹر ہیں UCP کی. جی میری بھی ٹیچر رہی ہیں، کانٹریکٹ میں نے ان سے پڑھا. میں نے ان سے بھی پڑھا ہوا ہے پاکستان لاء کالج میں. میں ان سے ملا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ کوئی مجھے ایسا چیمبر جوائن کروا دیں جو مجھے تھوڑا بہت پے کر دے، تاکہ میں یہاں مجھے ٹیوشنز پڑھانے کی ضرورت پیش نہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ میرے استاد محترم ہیں سید اعجاز کتب صاحب، تو آپ ان سے جا کے مل لیں. تو میں جا کے ملا، انہوں نے تھوڑا بہت انٹرویو کیا. انہوں نے کہا کہ ڈرافٹنگ آتی ہے، تو حالانکہ مجھے نہیں آتی تھی، لیکن میں نے کہا ہاں جی مجھے آتی ہے. ایک تو قصہ میرا بھی ہے، میں آگے چل کے سناؤں گا. لیکن ہماری خوش قسمتی رہی کہ ہم نے، بلکہ اس کے علاوہ ملک ذیشان صاحب، دوسرے ہمارے جو کولیگ تھے، بلال صاحب، احسن شہزاد صاحب، اور یہ سارے لوگ بھی تھے جو کہ ہم ادھر پھر اکٹھے کام بھی کیا کرتے تھے اور آپ سے وہ لرن کرتے تھے. اور ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جب آپ نے ایک ڈرافٹ کیا، وہ آپ کو دیا گیا تھا، لیکن وہ میں نے ڈرافٹ کیا. اور شاہ صاحب نے جب دیکھا کہ وہ ڈرافٹ کیا ہے تو انہوں نے آپ کو کہا کہ یار یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا. لیکن جب آپ نے ڈسکلوز کیا، پھر آگے آپ بتائیں. نہیں، اب مجھے فرینکلی اسپیکنگ یہ مجھے یاد نہیں ہے. اس کے اندر وہ سروس کی ایک اپیل تھی، تو میں نے فائل پڑھی ہوئی دیکھی، تو میں نے اس کے اوپر ڈرافٹنگ شروع کر دی، اور میں نے اس کو ایک ڈرافٹ بنا کے رکھ دیا شاہ صاحب کے لیے. وہ شاہ صاحب نے جب دیکھا تو انہوں نے آپ کو بلایا، اور انہوں نے کہا کہ اقبال صاحب آپ کی اتنی بنیادی غلطی ہیں، یہ چیز ہے وہ چیز ہے. تو میرا بھی تیسرا دن تھا، تو آپ نے کہا کہ سر میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے، یہ تو اسد عباس بٹ صاحب نے کیا. تو ان کا بڑا پن یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کیا تو پھر میں اپریشیٹ کروں گا، کیونکہ ابھی وہ. اور یہ بھی ایک استاد کا کمال ہوتا ہے کہ کس اسٹوڈنٹ کو کس سٹیج کے اوپر کتنا کرنے. تو آپ کہاں پہ ریٹ کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے ابھی سیکھا ہے اس کے اندر سید اعجاز کتب صاحب کا بھی اس کے اندر عمل دخل کافی رہا؟ بٹ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں اپنے اساتذہ کی وجہ سے ہوں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے اسکول لائف میں، کالج لائف تک، لاء میں آنے سے پہلے تک ہمیشہ بیک بینچر رہا. اور سوائے ادروائز میں پڑھتا بہت تھا، لیکن میں سلیبس میں نے کبھی نہیں پڑھا تھا. سلیبس سے میری جان جاتی تھی، یوں سمجھے کہ جیسے سلیبس کو ہاتھ لگانا وہ جوان کی موت ہے. لیکن اس کے علاوہ دنیا جہان کی کتابیں جو تھی وہ میں پڑھتا رہتا تھا. ڈائجسٹ پڑھتا تھا، عمر و عیار سے، ٹارزن، دیوتا، یہ وہ، اور پتہ نہیں کیا کیا. پھر اس کے بعد جب کالج میں آئے تو پھر پیور لٹریچر کی طرف آ گئے، تو شاعری بھی پڑھتے تھے، نثر بھی پڑھتے تھے، لیکن بس سلیبس کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ میرا ایک المیہ رہا. اچھا یہ بتائیے گا کہ ینگ لائر جو ہے، آپ نے ٹرائل کا کام کا، ٹرائل کے اندر ینگ لائر جو ہے اس کو ایک بڑا شکوہ رہتا ہے کہ بھائی کب یہ پروان چڑھے گا معاملہ، اور کب ہم سیکھیں گے، کب کلائنٹ آئے گا، کب دفتر ہوگا. یہ تو بڑی ایک جو ہے وہ ایسی بات لگتی ہے جو کہ لا حاصل جو ہے وہ محبت کی طرح ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو اگر سینئر کو سنا جائے، شاید ہم بھی اس سٹیج پہ آگے، وہ کہتے ہیں یار سول کوڈ تو رومانس ہے، اس کے اندر تو آپ جائیں تو آپ کے کانوں میں میوزک آتا ہے. تو ینگ لائر کہتا ہے جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی ہائی کورٹ کے اندر بھی وہ ایک عجیب سی ترنگ ہے، ایک مزہ ہے اس کے اندر. پھر سپریم کورٹ کے اندر تو ایسے لگتا ہے عرش کے اوپر چلے گئے. تو یہ سینئر کی باتیں ینگ لائر کو تو کسی طرح وہ بھاتی نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہ اس پروفیشن میں پیسے ہیں، نہ کوئی ریکگنیشن ہے، رگڑا اتنا ہے کہ صبح آنے ہیں رات کو جانا ہے، فیملی کا پتہ نہیں ہے، تو کہاں پہ آ گئے ہوں. تو آپ کس طرح کوپ اپ کرتے تھے اس کو؟ بٹ صاحب کوئی بھی پروفیشن آپ اٹھا لیں، اس میں انیشل سٹیج پہ آپ کو بہت سٹرگل کرنا پڑتی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ آپ راتوں رات اس میں آپ کو بوم مل جاتا ہے.
لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو تھرو آؤٹ پڑھنا پڑتا ہے. ٹھیک. اور شروع میں تو اب آپ کے سامنے ہی تھا کہ ہم صبح 7:30 بجے اپنے سینئر کے آنے سے پہلے پہنچتے تھے اور ہمارے سینئر کبھی لیٹ نہیں ہوتے تھے. جی یہ بھی بڑی بات. اور وہ اینڈ ٹائم پہ 8 بجے سے پہلے وہ آفس میں ہوتے تھے. اور اس سے پہلے سب سے پہلے ہم آفس آنا یا بلکہ ریاست صاحب کو یہاں مینشن نہ کرنا وہ بلکہ ریاست کے علاوہ ان کو بھی کرنا چاہیے, اختر صاحب کو بھی مینشن نہ کرنا, تو وہ بھی زیادتی ہوگی. تو ایکچولی ہمارے جو آدھے سے زیادہ استاد تو وہ ہیں جی تو جنہوں نے ہمیں ٹھیک ہے وکالت یہ باقی چیزیں انہوں نے سکھائیں, لیکن بہت سارے وکالت کے ایسے جزو ہیں جو ہم نے ریاست صاحب سے اور اختر سے سیکھے. جی بات بالکل ٹھیک. تو یہ ان کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے. کیا ڈیڈیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے ینگ لائر کے لیے؟ بہت زیادہ, بہت آپ سمجھتے ہیں پھر آپ اس کے اندر آپ کو ریٹرن ملتا ہے؟ بالکل ملتا ہے. ٹھیک. بٹ صاحب میں تو اپنی مثال دیتا ہوں. میں دیکھیں میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, جس کا نہ کوئی وکالت سے بیک گراؤنڈ ہے, نہ میں انڈسٹریلسٹ ہوں, نہ کوئی عام فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے آج مجھے سب کچھ اسی فیلڈ سے دیا ہوا ہے. ٹھیک. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی. بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے. لیکن اس کے پیچھے صبح 7:30 بجے آنا اور 5 ساڑھے 5 بجے شاہ صاحب چلے جاتے تھے, اور اس کے بعد ہم آپ کے سامنے 8 9 10 11 بجے تک بھی آفس میں کام کرتے رہتے تھے. اور ایک نہیں کئی راتیں ایسی جو ہم نے ساری رات کام کیا ہے. اور ایون جب آفس سے آ بھی جاتے تو آپ کو یاد ہوگا میں ڈائجسٹ اپنے ساتھ لے کے آتا تھا اور وہ رات کو سونے سے پہلے پڑھتا تھا. ٹھیک. 5 یا 6 ڈائجسٹ آتے تھے اور وہ سارے کے سارے میں پڑھتا تھا. بالکل ٹھیک. اور آپ بھی پڑھتے تھے. جی. تو اور پھر جس طرح سے شاہ صاحب نے ہم پہ محنت کی, یہ کریڈٹ یہ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بالکل پتھر کو جو ہے نا وہ تراش کے اس قابل بنا دیا کہ وہ آج کسی قابل ہے. بالکل ٹھیک. میں جو کچھ بھی ہوں اپنے استاد محترم یا بقیہ اساتذہ کی وجہ سے ہوں. بالکل. اور ناظرین آپ نے دیکھا اقبال صاحب کی بات سنی کہ اگر آپ کا استاد سید اعجاز کتب کی طرح کا ہو تو کوئی شک نہیں کہ آپ کو بھی تراشا جا سکتا ہے. اس کے اندر آف کورس آپ کی لگن, آپ کی ڈیڈیکیشن اور آپ کی جو محنت ہے اس کو بھی جو ہے وہ اکاؤنٹڈ کرنا پڑے گا. اور سول کورٹ کے اندر پھر آپ کو میوزک بھی سنائی دے گا, آپ کو رومانس بھی نظر آئے گا, ہائی کورٹ کے اندر بھی آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا, اور آپ پھر ایک لگن کے ساتھ سپریم کورٹ کی طرف بڑھنے کے جو ہے وہ خواہش مند بھی ہو جائیں گے. اقبال صاحب کون سا وہ پوائنٹ تھا کہ آپ کو لگا ہو کہ, کیونکہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو لگا ہو کہ جی یہ میرے کیس ہیں یا میں نے یہ فلاں کیس کیا ہے, اس سے مجھے ایک مزہ آیا ہے, مجھے پتہ چلا ہے کہ جو میری محنت تھی وہ پوری ہوئی ہے اور مجھے ایک تسکین آئی ہے. جیسے سپورٹس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کوئی اچھا گول کریں تو آپ کو لگتا ہے جی آڈینس کو تو مزہ آیا ہے لیکن مجھے بھی آیا ہے. کون سا ایسا کیس تھا؟ بٹ صاحب یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے. یہ اگر آپ دیکھیں نا تو مزہ آپ کو تب آنا شروع ہوتا ہے جب آپ فائلیں پڑھنا شروع کرتے ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آپ پہلے فائلیں پڑھتے ہیں, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی, آپ سینئر سے ڈسکس کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ آئی, وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ اس میں یہ اس طرح سے ہے, اس طرح سے ہے. پھر آپ جب فائلیں پڑھ کے سینئر کے ساتھ فائلیں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو آپ کو جس طرح سے سینئر آرگیو کر رہا ہوتا ہے وہاں سے آپ سیکھتے ہیں. ٹھیک. تو وہ آپ کے لیے ایک لرننگ سٹیج ہوتی ہے. پھر آپ کو مزہ آتا ہے جب سمجھ آپ کو آتی ہے نا, جب آپ کے دماغ میں وہ جھماکہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک, تو تب آپ کو وہ جو رومانس ہے نا آپ کا وہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. اور اسی طرح جب آپ سول کورٹ میں جاتے ہیں, جب آپ کی تیاری مکمل ہوتی ہے کسی کیس کی, ٹھیک, آپ جب کراس ایگزامینیشن فل تیاری کے ساتھ کرتے ہیں تو جو کراس ایگزامینیشن کا جو نشہ ہے جی وہ کسی رومانس سے کم نہیں ہے. کم نہیں. ٹھیک. تو اس میں کیا سوال پوچھنا ہے کیا نہیں پوچھنا, اگرچہ یہ کوئی پہلے دن یا 6 مہینے سال یا 2-4 سال میں نہیں آ جاتا, اس کے لیے آپ کو ٹائم لگتا ہے. ایک اس میں مہارت, یہ ایک آرٹ ہے. ٹھیک. آرگومنٹس کرنا ایک آرٹ ہے. تیاری سب سے کیس جب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کی تیاری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے کلائنٹ سے نوٹس لیتے ہیں, میٹیریل اس سے لیتے ہیں اور پھر آپ اس کی ڈرافٹنگ کو اس میں ڈھالتے ہیں. تو وہ ڈرافٹنگ ایک آرٹ ہے. مجھے یاد ہے کہ استاد محترم سید اعجاز کتب صاحب وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرواتے تھے شروع میں, اور ہم اس کی ڈکٹیشن کے مطابق وہ ٹائپ کر کے لے جاتے تھے, ان کے سامنے رکھتے, وہ اس کو پھر سے اس کو سنوارتے تھے.
ٹھیک اور پھر ہم اس کی کریکشن لگا کے دوبارہ ان کے سامنے رکھتے تھے. وہ پھر اس کو خوب سے خوب تر کرنے کی کوشش کرتے تھے. ٹھیک ٹھیک کاما، کالن، سیمی کالن. انہوں نے چونکہ کام کیا ہوا تھا لیجسلیشن ڈپارٹمنٹ میں، اس لیے ان کی لینگویج پہ بہت اچھی گرپ تھی. جی بہت اچھی، کیا میں کہتا ہوں کمال گرپ تھی. بالکل ٹھیک. تو دوسرا پھر وہ جس شخصیت کے شاگرد تھے ان کو سول کا سمندر کہا جاتا تھا، چودھری امداد علی خان صاحب. ان سے بھی انہوں نے سیکھا ہوا تھا. پھر وہ ایک کامیاب اور بڑے پڑھے لکھے ایک جوڈیشل آفیسر بھی رہے تھے. تو وہ ملٹیپل چیزوں سے ایک وہ ایسا ایک استاد بن کے ابھرے تھے. پھر وہ تعلیم سے بھی ان کا ناتا، پڑھانے کا پڑھنے پڑھانے سے بھی ناتا رہا. اور اسی طرح پھر وہ انہوں نے اپنے کوشش کی کہ اپنی ساری کی ساری کسر جو ہے اپنی ڈرافٹنگ میں نکالیں. قومے کی غلطی تک بھی وہ برداشت نہیں کرتے تھے. اور 10 12 ڈرافٹ ہم نے نکالے ہوئے ہیں ایک ڈرافٹ کے. ایک اپیل تیار کر رہے ہیں، وہ ہم نے اپنی طرف سے فائنل کر کے، انہوں نے اپنی طرف سے فائنل کر کے رکھ دی ہے. ان کی ایک عادت تھی کہ ہمیشہ سائن کرنے سے پہلے پورے ڈرافٹ کو دوبارہ ضرور پڑھتے تھے. اور جی اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ سائن کرنے سے پہلے جب پڑھتے تھے صبح آ کے، تو اس میں پھر کریکشن لگا کے پھر کہتے تھے کہ یہ دوبارہ، وہ پھر ہم رکھتے تھے، پھر وہ اس میں کوئی نہ کوئی کریکشن. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی غلطی ہوتی تھی، بس سینٹینس کو خوبصورت بنانے کے چکر میں رہتے تھے. اچھا اقبال صاحب، کوئی مشہور مقدمہ آپ کا، کوئی آپ کو لگا ہو کہ یہ جو ہے وہ جو ہے نا ایسا مقدمہ کیا ہے کہ مزہ بھی آیا اور اس کے اندر فیم بھی آیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ فیس بھی اچھی ملی ہے؟ فیس تو اچھی ملتی رہتی ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں، جو ایک میں کہہ رہا ہوں کہ مشہوری کی طرف آپ کو لے کے گیا ہو آڈینس اس میں ایک ملتان بینچ میں میں نے عاطر محمود صاحب کے سامنے ایک مقدمہ آرگیو کیا تھا. وہ ٹیپٹا کا تھا کہ ویدر لیبر کوڈ ہیز اینی جورسڈکشن ان دی میٹرز آف ٹیپٹا اور ناٹ. وہ میں نے کوئی 2-2.5 گھنٹے آرگیو کیا تھا. اچھا. اور وہ میری رپورٹڈ ججمنٹ ہوئی بعد میں، اور اس کی بیسس پہ ٹیپٹا کے پورے پنجاب میں جتنے لیبر کے کیسز تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. اوکے. اور آج بھی اگر کوئی مقدمہ کسی وجہ سے پینڈنگ ہے تو اس میں وہی ججمنٹ یوز ہوتی ہے. اسی کی بنیاد پہ پھر ایک اور ججمنٹ آئی، وہ شجاعت علی خان صاحب کی، اور 1-2 اور بھی ہیں. تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو مقدمہ آپ نے کیا، کتنی تیاری لگی اس کے اندر؟ کیا آپ کو تھی اپنی اینٹیسپیشن، یا آپ سمجھتے تھے کہ یہ اس طرح سے ہو جائے گا، یا آپ لگے ہوئے تھے تو پھر اچانک یہ معاملہ ہو؟ نہیں، اچانک والی بات نہیں ہوتی یہ. اور یہ کوئی ایسا ٹیپٹا کے میٹرز میں ایسی پہلی کوئی ججمنٹ نہیں تھی. وہ اور کیسز میں ایچیسن کے ایک میٹر میں اور ایک اور کیس تھا، وہ مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا. تو وہ ججمنٹس موجود تھی، لیکن وہ ڈائریکٹلی اس طرح سے نہیں تھی کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن پہ یہ لیبر لاز اپلیکیبل نہیں ہے. اس طرح سے گول مول تھی، لیکن ڈائریکٹلی نہیں تھی جس سے وہ ہٹ ہوتی. لیکن اس سے میں نے اپنا کیس تیار کیا. اس میں احمد حسن خان صاحب کی کا بھی ان پٹ تھا کہیں نہ کہیں. وہ اس وقت وہ اے جی آفس جا چکے تھے 2014 میں، یہ 2016 میں تھا. انوار صاحب کا بھی ان پٹ تھا، انہوں نے بھی اس پہ کیس ڈیولپ کیا ہوا تھا. لیکن الٹیمیٹلی آرگیو جو ہے وہ میں نے کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا آرگیو بھی بہت اچھا ہوا. اور اس کا یہ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی میری ایک ججمنٹ ہے. ہمارے کلائنٹ ہیں جے ایس گلوبل، تو ان کی وہ نیچے وہ ایکچولی سیکشن 20 کی آربیٹریشن پٹیشن تھی، وہ نیچے سے ڈسمس ہوئی اس گراؤنڈ پہ کہ اس میں اسٹیچوٹری آربیٹریشن کی یہ کلوز موجود ہے، تو آپ ادھر کیوں نہیں گئے، تو آپ ادھر کیوں آ گئے، جبکہ سبسیکوینٹ ایگریمنٹ ادھر بعد میں پارٹیز نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا. تو ہمارا سٹانس یہ تھا کہ جو سبسیکوینٹ ایگریمنٹ ہے دیٹ سپرسیڈز دی ایون ریمیڈی آلریڈی جو پرووائڈیڈ انڈر دی لا. بالکل ٹھیک. تو اس کی اپیل بھی ڈسمس ہوئی. تو وہ اس کے اگینسٹ پھر ہم ہائی کورٹ گئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ. تو وہاں وہ میری رپورٹ بہت اچھی ججمنٹ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، میں واپس آؤں گا تھوڑا. کرمنل میں بھی 1-2 ہیں، لیکن بہرحال میں آگے چل کے ان کا بھی تذکرہ کرتا ہوں. انوار صاحب کو جو ہے وہ انوار حسین صاحب کو اور احمد انصر صاحب کو آپ نے کب جوائن کیا؟ کیونکہ وہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ایز اے آپ نے پھر پارٹنر جوائن کیا، یا کس طرح سے چلے آپ؟
یہ ایکچولی ہم نے جب میں نے شاہ صاحب نے مجھے زبردستی انڈیپینڈنٹ کیا، میں نہیں ہوتا تھا، وہ بھی ایک الگ سٹوری ہے. اچھا. تو وہ جب میں انڈیپینڈنٹ ہوا تو مجھے انوار صاحب نے اپروچ کیا کہ یار ہم مل کے کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا جی میرے لیے بڑی آنر کی بات ہوگی. تو وہ ہم نے اکٹھے کام شروع کیا. مین وائل اسٹاک ایکسچینج میں چلے گئے، وہاں پہ ان کے کیسز کرنا شروع کر دیے. ٹھیک. تو پھر ہم نے ادھر انوار صاحب ساتھ ادھر انوار صاحب ادھر مجھے انوار صاحب ہی لے کے گئے تھے. احمد حسن خان صاحب آلریڈی ہی واز ورکنگ دیئر. اچھا ورک کر رہے تھے. جی. تو انوار صاحب نے مجھے ایک دن کال آئی کہ جی اس طرح سے وہاں پہ لاء ڈپارٹمنٹ میں ضرورت ہے تو آپ جوائن کرنا چاہیں گے. تو وہ میں نے کہا جی بالکل کریں گے. تو لیکن اس کی خوبصورتی یہ تھی اس جاب کی کہ ہم نے اپنی وکالت کبھی نہیں چھوڑی. ہم نے لیگل ورک وہاں رہ کے بھی لٹیگیشن کی اور فل ٹائم لٹیگیشن کی. ٹھیک. اور جس سے ایک نئی فیلڈ جو تھی وہ اس سے متعارف ہوئے. اور وہاں پہ آربیٹریشنز بھی تھیں، ایک سیکیورٹیز مارکیٹ کی فیلڈ بھی تھی. اور میں آج دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنا ہم نے کام کیا ہے سیکیورٹیز مارکیٹ کی لٹیگیشن کا، اتنا شاید ہی کسی آفس میں یہ کام ہوا. کتنے سال آپ نے انوار صاحب اور احمد حسن صاحب کے ساتھ؟ ہم نے 2008 یا 2009 میں میں نے اور انوار صاحب نے سٹارٹ کیا تھا. 2008 میں. جی. پھر وہاں سے انڈیپینڈنٹلی جب فرم نے باقاعدہ کام شروع کیا ہماری الائیڈ لیگل سروسز نے، تو وہ غالباً 2011 یا 12 میں احمد حسن صاحب اور انوار صاحب نے شروع کیا. میں بھی ساتھ کر رہا تھا لیکن میں اسٹاک ایکسچینج کا بھی ساتھ کر رہا تھا. انہوں نے چھوڑ دیا تھا. بالکل ٹھیک. تو بعد میں آئی تھنک 2014 میں جب انوار صاحب اور احمد حسن خان صاحب جب اے جی آفس گئے، جی ایڈوکیٹ جنرل آفس میں، تو پھر میں نے ایز پہلے پارٹنر جوائن کیا اور پھر ایز سول پروپرائٹر میں نے اس کو چلانا شروع کر دیا. 2018 تک میں نے اس کو ایز سول پروپرائٹر چلایا اس فارم لا فارم کو. آپ نے اس کو کنٹینیو کیا وہ سارے، بلکہ اس میں کلائنٹس کو ایڈ کیا، اچھے کلائنٹس کو یہ. اور کوئی الحمدللہ کوئی کلائنٹ اس دوران کوئی لوز نہیں ہوا. اور الحمدللہ ہماری جو وننگ ریشو تھی وہ 80 to 90%. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا اب آگے چل کے کہ آپ جو ہے وہ ایک فرم کا ہماری ادھر کانسیپٹ کم ہے، اس کے اندر بنیادی جو ایک ایلیمنٹ ہے آپ کے نزدیک وہ کیا ہونا چاہیے؟ اکثر دیکھا ہم نے لوگ ابتدا کرتے ہیں لیکن آگے جا کے ہو جاتا. آپ کا بڑا ایک طویل رہا، پھر انوار صاحب ماشاءاللہ ہائی کورٹ چلے گئے، احمد حسن اور آپ ابھی کر رہے ہیں. تو کیا اس کے اندر بنیادی ایلیمنٹ رہتا ہے جو آپ کو جیلن رکھتا ہے؟ اس کے اندر ہارڈ ورک ہے، مزاج کا ملنا ہے، کیا ہے؟ دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی لک ہوتی ہے کہ اگر آپ کو آپ کے ہم مزاج لوگ مل جائیں تو جن کے ساتھ آپ مل کے کام کر سکیں. ورنہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مزاج نہیں ملتے. مثلاً ایک شخص کمپیٹنٹ زیادہ ہے، ایک تھوڑا کم ہے، ایک کے لنکس زیادہ ہیں، اس کے ریفرنس سے کام زیادہ آ رہا ہے، تو وہ یہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. جبکہ میرے خیال میں دونوں سائڈ پہ اگر ایک کمپیٹنٹ زیادہ ہے اور دوسرا اگر کم کمپیٹنٹ ہے لیکن کام آ رہا ہے یا کام نہیں بھی آ رہا، تو جب آپ ٹیم ورک کے طور پہ کام کرتے ہیں، ٹیم کے طور پہ، تو پھر آپ کو میرے خیال میں یہ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. اگر آپ سیکریفائس نہیں کریں گے تو یہ اسپیشلی اس پروفیشن میں فارمز نہیں چل سکتے، نہیں چلے گا. اچھا آرٹ آف ایڈوکیسی کو کس طرح دیکھتی؟ کیونکہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے بڑے ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے کام سٹارٹ کیا اور میں اس چیز کا وٹنس بھی ہوں، ایڈمائر بھی ہم آپ کو کرتے ہیں. آپ آرٹ آف ایڈوکیسی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو ینگ لائر دیکھ رہے ہیں ان کو کیا آپ کہیں گے کیس کو پریپیئر آپ نے، اگر آپ 3-4 سٹیپ میں بریفلی بتائیں کہ بھائی یہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہی کرنی ہیں، وہ کون سی ہوں؟ سب سے پہلے تو واٹسپ یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے چیمبر کون سا جوائن کرنا ہے. ٹھیک. یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ینگسٹرز کو چاہیے کہ ایسا چیمبر جوائن کریں جس میں ٹرائل ورک زیادہ ہو، ٹھیک، یا ایٹ لیسٹ ٹرائل ورک موجود ہو. ڈائریکٹلی آپ کوئی ایسا چیمبر یا بڑا چیمبر یا بڑا نام دیکھ کے ایسا چیمبر جوائن نہ کر لیں جس میں
ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا ہی کام ہو یا کسی خاص ٹریبیونل کا کام ہو یا اس طرح جہاں پہ ٹرائل ورک نہیں ہے وہ چیمبر جوائن نہیں کرنا. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں آپ نے کسی ایک چیمبر میں جہاں آپ گئے ہیں وہاں آپ نے 4-5 سال ٹک کے کام کرنا ہے اور دن رات ایک کرنا ہے. ٹھیک. وہاں پہ فائلوں کو پڑھیں اور اپنے لا ڈائجسٹ لگوا لیں اور وہ آپ نے 4 لگوائیں 5 لگوائیں 6 لگوائیں وہ آپ نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. اپنے اوپر فرض سمجھ لیں نماز کی طرح کہ یہ PLD وغیرہ آپ کہہ رہے ہیں, SMER ایسے PLD ہو گیا, SMR ہو گیا, YLR ہو گیا, CLC ہو گیا اور جو بھی. لیکن اقبال صاحب ینگ لوئر کا شکوہ ہے کہ آنریبل کورٹ اب اس کی طرف نہیں, میں توجہ ہی نہیں دیتے. ابھی ہم پہلی بات کمپلیٹ کر لیں. اچھا, آپ نے فائلیں کمپلیٹ پڑھنی ہیں اور فائلیں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ سینئر کے ساتھ آپ جا رہے ہیں تو سینئر کر کیا رہا ہے. سینئر کے آرگومنٹس کی بھی آپ کو سمجھ آئے گی. اس نے جو کوئی کیس آیا ہے اس کی ڈرافٹنگ میں پورا پارٹیسپیٹ کریں تاکہ آپ کا انٹرسٹ شروع سے ڈیولپ ہو. ٹھیک ٹھیک. اور جب آپ شروع سے اس کیس کو لے کے چلیں گے تو آپ کو ڈرافٹنگ سے لے کے ریٹن اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کو آپ اس کے پوائنٹس بنائیں, پلینٹ کے بھی بنائیں, ریٹن اسٹیٹمنٹ کے بھی بنائیں اور اس میں کیس لا ڈھونڈیں کہ اس میں ہمارے اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کون سا کیس لا ہمیں سپورٹ کرتا ہے, کون سا کیس لا ہمارے اگینسٹ ہے. ٹھیک. ایون میں سمجھتا ہوں اگینسٹ بھی پڑھیں کیونکہ یہ ایکچولی جو اب بھی یہ آپ کا ایک جنرل آپ کا رول ہونا چاہیے لائف کا کہ جب بھی کوئی کیس آئے آپ نے اس کس سے متعلق سب کچھ ہی پڑھ لینا ہے. ٹھیک. فار اینڈ اگینسٹ. اور ایون آپ اس کیپیسٹی میں ہوں کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ نے اپنی اپوننٹ پارٹی کا کیس آرگیو کرنا ہے یا بتانا ہے تو آپ کو لیگلی اس کا بھی پتہ ہو کہ یہ اگر میں دوسری سائڈ پہ کھڑا ہوں تو میں یہ کیس آرگیو کروں تو یہ میں جیت سکتا ہوں. اس حد تک آپ کی پریپریشن ہونی چاہیے. پریپریشن سے مراد کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ فیکٹس, کیونکہ شاہ صاحب بھی یہ کہتے تھے جی فیکٹس اور لا بھی, فیکٹس پہ بھی اور لا کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ نے اسٹیچوٹس کو بھی پڑھتے رہنا ہے شروع میں. بالکل. آپ نے اسپیشلی CPC کو پڑھنا ہے, آپ نے فیملی لاز کو, رینٹ لاز کو, آپ نے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کو, اگر آپ کرمنل کا کر رہے ہیں تو آپ نے CRPC اور PPC کو پڑھنا ہے, ساتھ قانون شہادت آرڈر اور لا آف کانٹریکٹ. یہ بنیادی چیزیں ہیں. کورٹ فیس ایکٹ, اسٹیمپ ایکٹ, یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو آپ نے ہر صورت پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کوئی ایک سبجیکٹ چاہے آپ ٹیچر اسسٹنٹ کے طور پہ کسی کالج میں آپ کام کریں تو آپ ساتھ یہ ضرور کریں تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو اگر آپ پڑھانا شروع کر دیں گے ساتھ تو آپ کی ساتھ ارننگ بھی شروع ہو جائے گی, اور اگر آپ ٹیچر اسسٹنٹ کے طور پہ بھی کریں تو کم از کم آپ کی لرننگ تو ہوگی. اور شروع میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ کوئی آپ کو پے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. سارے چیمبرز پے نہیں کرتے اس پروفیشن میں. اچھا, اس سے اگلی بات اس سے اگلی بات جب آپ کچھ 4-5 سال کام کر لیتے ہیں تو اس دوران آپ نے اپنی ڈرافٹنگ پہ پورا زور دینا ہے. سب سے پہلا کام ڈرافٹنگ ہے. ڈرافٹنگ از دی فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن والا رول سمجھیں. جیسے ہی کوئی کیس کسی جج کے سامنے جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کی ڈرافٹنگ اس کے سامنے آتی ہے. تو ڈرافٹنگ آپ کی اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ اس میں کوئی غلطی نہ ہو, چوائس آف ورڈز اچھی ہو, اس میں کوئی لیکونا نہ ہو, کوما, کولن, سیمی کولن, اسپیلنگز, کہاں پہ کیپٹل ہونا چاہیے کہاں پہ نہیں ہونا چاہیے, پیراگرافنگ پراپر آپ کو. اور اب چونکہ جدید دور ہے تو آپ کو کمپیوٹر پہ یہ ساری ڈرافٹنگ کرنا آنی چاہیے. خود کریں, اپنے ہاتھ سے کریں, اور کیس لا پڑھ کے کریں. کیس لا پڑھ کے. اچھا, یہ ہو گئی پلیٹ بنانے سے پہلے یا پٹیشن بنانے سے پہلے آپ پڑھیں گے تو آپ غلطی سے بچ جائیں گے. اگر کیس تیار کر کے آپ نے فائل کر کے پڑھنا ہے تو آپ کو کیا پتا آپ نے ٹھیک فائلنگ کی ہے یا نہیں کی, فورم ٹھیک چوز کیا ہے. آپ نے پہلے پڑھنا جی, ریلیونٹ لا بھی اور کیس لا بھی, یہ بھی آپ نے پہلے پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے آرٹ آف آرگومنٹس. ٹھیک. آرگومنٹس میں آپ نے فیکٹ شیٹ آپ نے ہر صورت اپنے کیس کی ساتھ ساتھ بناتے رہنا ہے. ٹھیک. کوئی نیا کیس آیا ہے تو اس کی, اور اگر آپ نے خود ڈرافٹ کیا ہے تو اس کی بھی فیکٹ شیٹ آپ نے الگ سے ایک بنانی ہے. اور جیسے جیسے وہ کیس چلتا جائے گا اور اس طرح آپ کے یہ فیکٹ شیٹ امپروو ہوتی جائے گی. ٹھیک ٹھیک, بالکل. اچھا, اس کے بعد درمیان میں پھر جب آپ سینئر کے ساتھ کام کرتے ہیں
تو جب آپ کو فیکٹس پہ عبور ہوتا ہے تو آپ ساتھ ساتھ ٹرائل کورٹ کا کام سیکھتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس میں کراس ایگزامینیشن ہے. ٹھیک. کراس ایگزامینیشن آپ کو آنا چاہیے اور پروسیجرل چیزیں آپ کو آنی چاہیے. یہ اٹ ٹیکس ٹائم, یہ کوئی ایک دن یا ایک سال 2 سال کی بات لیکن نہیں آپ ہے, کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ کرنا. لیکن اگر آپ کی فیکٹس پہ گرپ ہوگی اور لا پہ گرپ ہوگی تو آپ کو سوال بنانا بھی آ جائے گا. اور جب سینئر کے ساتھ آپ کام کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سا سوال پوچھ رہا ہے, کون سا نہیں پوچھ رہا. اگرچہ کیونکہ کراس ایگزامینیشن میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کون سا سوال نہیں پوچھنا. ٹھیک. آپ نے 4 سوال جو پوچھنے تھے وہ آپ سے چھوٹ گئے, وہ آپ کے کیس کو اتنا ڈیمیج نہیں کریں گے جتنا کہ اگر آپ نے ایک سوال جو نہیں پوچھنا تھا وہ آپ پوچھ بیٹھے تو آپ کے پورے کا پورا کیس خراب ہو گیا. ناظرین, آپ نے سنا کہ پہلے دن جب ایک وکیل کے پاس کیس آتا ہے تو اس کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے. اگر وکیل اپنی محنت اور ڈیڈیکیشن سے اس کیس کو سنوار دے تو وہ کیس کسی دوسری طرف جا سکتا ہے اور کیس کے اندر جو ہے اس کے کلائنٹ کو فیوریبل رزلٹ مل سکتے ہیں. اقبال صاحب نے آرٹ آف ایڈوکیسی میں بات کی, ہم بات کرتے ہیں. اقبال صاحب, بڑا ایک ریلیونٹ ٹاپک ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو لائرز ہیں, ویسے تو لوگوں کو یونیفارم اور یہ چیز بڑی اٹریکٹ کرتی ہے, لوگ ہمیں بڑا ریگارڈ بھی کرتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں, لیکن جو فیملی لائف ہے لائرز کی, ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر کوئی اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف زیادہ ٹلٹ ہو جاتی ہیں اور فیملی لائف جو ہے ان کی ڈسٹرب رہتی ہے. اس کے اندر کس طرح سے ایک لائر کو, کیونکہ اسمارٹ تو ہوتے ہیں, کام کرنا پڑھنا جانتے ہیں, فیملی کے معاملے میں کیوں آ کے مار کھاتے ہیں؟ یہ بٹ سب ایکچولی اس پروفیشن کی ڈیمانڈ ایسی ہے کہ یہ اگر سوتن آپ برداشت نہیں کرتی. جی, یہ سوتن برداشت نہیں کرتی تو وائف اور فیملی کے لیے یہ سوتن ہے اور اس کے لیے یہ فیملی آپ کی سوتن ہے اس پروفیشن کی. تو شروع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام نہیں کریں گے, سینئر کے پاس ظاہر ہے جو سینئر ہے اس کے پاس کام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اگر آپ نے کام سیکھنا ہے تو آپ کو دن رات ایک کرنا پڑے گا. لیکن ایک بات سے ضروری ہے کہ کامیاب وکیل جو ہے وہ طلاق یافتہ بھی ہو. نہیں, ایسا نہیں ہوتا, ہر کیس میں نہیں ہوتا, اور ہر کیس میں ایسے ود دی پیسیج آف ٹائم آپ کا لائف پارٹنر سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پروفیشن کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ اس کو ٹائم دے, اس کو ٹائم دے گا تو اس کی ارننگ ہوگی تو ہم بھی خوش ہوں گے. اچھا, ایک بات سے کون سے وہ چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپ ہیں جو ایک لائر کو لینا چاہیے تاکہ وہ اپنی فیملی کو بھی رکھے؟ آپ کو میں اکثر سنتا تھا, آپ کہتے تھے کہ میں اپنے بچوں کو خود اسکول جو ہے ڈراپ کرتا ہوں تاکہ ایک ٹائم گزر سکے, اگر میں رات کو نہیں بھی دے سکتا تو دن. تو یہ مجھے بڑا ایک متاثر کن پوائنٹ لگا کہ اچھی ایک عادت ہے اور اس کو میں بھی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس طرح کی کیا چیزیں ہیں آپ جو سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ شروع میں جب میں اکیلا رہ گیا تھا, جب احمد حسن خان صاحب اور انوار صاحب اے جی آفس چلے گئے تو میں اکیلا تھا, تو ظاہر ہے پہلے ہم 3 لوگ مل کے کیسز کر رہے تھے, پھر وہ ظاہر ہے میں اکیلا تھا, ایسوسیٹ تھے میرے پاس, لیکن ظاہر ہے برڈن تو مجھ پہ تھا. تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں صبح نکلتا تھا تو بچے سوئے ہوتے تھے, اور جب جاتا تھا تو تب بھی بچے سوئے ہوتے تھے. پھر مین وائل بچوں نے اسکول جانا 2013 میں شروع کر دیا, تو پھر میں نے اپنے طور پہ, حالانکہ وین کو پیسے پورے دیتا ہوں وین والے کو, لیکن میں نے خود یہ ڈیوٹی ایزیوم کر لی کہ یار میں رات کو تو جب جاتا ہوں تو یہ سوئے ہوتے ہیں, تو دن میں بھی میں آفس میں ہوتا ہوں, تو میں کوئی ایسا ٹائم نکالوں کہ میں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکوں. تو میں نے اپنے بچوں کو خود اسکول صبح ڈراپ کرنے کی ڈیوٹی ایزیوم کر لی, بہت اچھی خود ہی. اور صبح اور ان کے ساتھ گپ شپ بھی ہوتی تھی, ان کو کچھ نہ کچھ سکھا بھی دیتے تھے, کوئی سینٹینسز, کوئی جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی, ٹیبلز وغیرہ وہ ہم مل کے کرتے تھے, کوئی اور فن کی باتیں کوئی اس طرح کی کرتے تھے. تو اس طرح ان کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم جو ہے وہ کوالٹی ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے. ان کے لیے ایک یادگار بھی زندگی کی رہ جائے گی کہ یار ہمارے بابا ہمیں اس طرح سے چھوڑا کرتے تھے. بچوں کے حد تک ٹھیک ہے, پھر بھابھی کو آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟ وہ تو اسکول نہیں چھوڑا جا سکتا. ہاں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. تو یہ شکوہ ہمیشہ سے رہتا ہے وکلاء کی بیگمات کا کہ یہ ٹائم نہیں دیتے, لیکن یہ ان کا گلہ رہتا ہے, جائز بھی ہے. اور لیکن اب کیا کریں, ہمارے اس کے اپنے پلس بھی ہیں اور نیگیٹو بھی ہیں. اچھا اقبال صاحب, ہم نے دیکھا کہ آپ نے یہ جو روایتی پریکٹس تھی کرمنل لا, کارپوریٹ لا, اور پھر سول لا, پھر کانسٹیٹیوشنل میٹر,
بے شمار آپ نے مقدمات کیے. پھر ہم نے آپ کا جو رجحان ہے وہ امیگریشن کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. ابھی ریسنٹلی شنید آئی کہ آپ نے ایک امیگریشن کی لا فارم بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے, اس کے اندر آپ محنت کر رہے ہیں. تو کیا انرجی ہے جو آپ کی کھپتی نہیں ہے؟ ہم تو ادھر ہی تھک جاتے ہیں. بس یہ ایکچولی جب اچھے دوست ہوں, دوست ایسے ہوں جو کہ نہ تھکنے دیتے ہوں, جو کہ خود بھی کام کرنے والے ہوں, کوئی نہ کوئی ہر وقت کوئی نہ کوئی نیا انیشیٹو لیتے رہتے ہوں, ٹھیک, تو پھر وہ آپ بھی اس طرح انرجیٹک رہتے ہیں. ٹھیک, تو اسی طرح ایک دو دوستوں کے ساتھ مل کے یہ کام شروع کیا ہے. ٹھیک. تو میں تو ویسے سب سے کم ٹائم دیتا ہوں, لیکن ٹیم وہاں پہ بیٹھی ہے, میرے باقی پارٹنرز وہ فل ٹائم وہاں پہ بیٹھے ہیں. اگر آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتا سکیں کون کون سا امیگریشن کے اندر, یا اسٹوڈنٹ ویزا آپ کرتے ہیں زیادہ, یا ورک ویزا کرتے ہیں, یا آپ جو ہے وہ وزٹ ویزا یا فیملی ویزا, کس طرح یہ سارے آپ اس کو ٹیکل کر رہے ہیں؟ فی الحال ہم نے ایکچولی جو سٹارٹ کیا ہے وہ 3-4 چیزیں سٹارٹ کی ہیں. ہم نے چائنا کی مختلف یونیورسٹیز ہیں جو میڈیکل کے لیے یہاں سے اسٹوڈنٹس لیتی ہیں. ٹھیک. تو وہاں کے لیے اسٹوڈنٹس وہ ایک تعلیم کنسلٹنٹ کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہے, تو وہ ان کے ساتھ مل کے ہم چائنا کے لیے اسٹوڈنٹس بھیج رہے ہیں. اور اس کے علاوہ لٹویا کی انویسٹمنٹ ویزا جو ہے, لٹویا یہ شینجن کنٹری ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ انویسٹمنٹ اتنی چھوٹی اماؤنٹ ہے کمپیریٹیولی کہ آپ اس اماؤنٹ میں آپ کی پوری فیملی وہاں پہ شفٹ ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد آپ پورے یورپ میں جہاں مرضی جائیں, اور 5 سال کے بعد آپ PR آپ کو مل جاتی ہے. بالکل ٹھیک. سملرلی آپ پرتگال کا کر رہے ہیں, آئرلینڈ کا جو ہے ورک ویزا اور انویسٹمنٹ ویزا وہ سٹارٹ کیا ہے. ٹھیک. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ اور بھی چیزیں ہیں, جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے اور بھی بڑھاتے جائیں گے کام کو. ابھی ہم نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے لیگل سائڈ کو کور کرنا ہے, اور ہم نے لیگل ورک کرنا ہے. ہم نے یہ عام روٹین کے جو پروسیسنگ ہم نے کلیریکل ورک سے باہر نکلنا ہے, ہم نے وہ نہیں کرنا. بالکل. ہم نے کوالٹی ورک کرنا ہے, اور ہم نے 100% آپ کی ریٹرن پالیسی ہے ہماری کہ اگر آپ کا نہیں ہوتا تو ہم ایک سنگل پینی بھی آپ سے چارج نہیں کریں گے. اوکے, یہ تو بڑی اچھی آپ نے آفر دی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ لائر کے لیے کتنا ضروری ہے؟ میں نے اعتزاز حسن صاحب کو بھی کہتے ہوئے سنا, اور دوسرے بھی جو کامیاب لائر ہیں وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ جناب آپ جو ہے وہ میرے کمرے میں دیکھیں کہ آپ کو لاء کی کتابیں بڑی کم ملیں گی اور دوسری کتابیں زیادہ ملیں گی. اسی طرح سے ابھی جو ہے وہ ریسنٹلی میں نے احمد قیوم صاحب کا بھی انٹرویو کیا, اور جتنے بھی لائر سے میرا انٹریکشن ہوا ہے سکسیزفل, اشتر صاحب ہیں, اس کے علاوہ منٹو صاحب تھے, تو مجھے لگا کہ یہ ایک کامن چیز ہے جس کے اندر لائر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو آپ جو ہے وہ یہ ذرا بتائیں کہ یہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں, یہ آپ میرے روم میں بھی آئیں گے, آپ میرے ڈرائنگ روم میں بھی جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو لٹریچر ملے گا. ٹھیک. آپ میرے آفس میں آئیں گے, وہاں بھی لٹریچر کی کتابیں ملیں گی, آپ کو لاء کی کتابیں باہر ملیں گی. ٹھیک ہے, کوریڈور میں اور باقی سارے آفس میں ہوں گی, لیکن میرے کمرے میں سب سے زیادہ جو کتابیں ملیں گی وہ آپ کو لٹریچر کی ملیں گی. بالکل پڑھنا. اس سے یہ ایکچولی لٹریچر چاہے وہ نثر ہو یا آپ کی نظم ہو, غزل ہو, یہ آپ کا ایکچولی آپ کا ویژن براڈ کرتی ہے, یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتی ہے, یہ آپ کو چیزوں کے سمجھنے کے اور لیول پہ لے کے جاتی ہے. ٹھیک. تو اگر ایک آپ نے کامیاب وکیل بننا ہے تو آپ کو لٹریچر پڑھنا چاہیے, چاہے وہ ہسٹری ہو, چاہے وہ نثر ہو, چاہے ناول ہو, کچھ نہ کچھ آپ کو پڑھتے رہنا چاہیے ادر دین لاء بھی. بالکل ٹھیک. بالکل صرف لاء پہ آپ نے فوکس نہیں کرنا. اس سے آپ کا یہ ہوگا, اگر آپ لٹریچر پڑھیں گے تو آپ کی لینگویج پہ گرپ ہوگی, آپ نئی چیزوں کے ساتھ متعارف ہوں گے. اگر آپ وہی اگر آپ صرف لاء پڑھیں گے نا تو آپ کنویں کے مینڈک بن جائیں گے. اچھا, ٹیچنگ کا آپ کا میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر بھی آپ بڑا فوکس جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی دنوں میں آپ نے کرنے کی کوشش کی. کیا وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی آپ کی وکالت کے اندر نکھار آتا ہے, آرگیومنٹ اسکل آپ کی بہتر ہوتی ہے, پڑھنے کا ہوتا ہے, کیا کس طرح سے یہ بینیفٹ کرتی ہے آپ کو؟ اچھا, میرا ٹیچنگ سے کوئی آج سے تعلق نہیں ہے. میں نے انٹر کے بعد پڑھانا شروع کر دیا تھا. ٹھیک.
چاہے وہ ٹیوشن کی فارم میں تھا یا میں نے اسکول میں پڑھاتا رہا. ایون میں لاء میں آنے سے پہلے بھی پڑھا رہا تھا, لاء میں آنے کے بعد بھی میں لاء کے دوران بھی پڑھاتا رہا, لاء کے بعد بھی میں پڑھاتا رہا. اور میں نے جتنا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پڑھاتے ہوئے سیکھا ہے اتنا میں نے ادروائز اپنی اسٹڈی کے دوران نہیں سیکھا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور میرے اتنے بعض اسٹوڈنٹس تو ایسے تھے جو کہ مطلب جن سے میں واقعی میں صرف ان سے سیکھنے جاتا تھا. اسٹوڈنٹ سے یعنی انٹریکشن سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. بالکل, وہ اتنے قابل اچھا, تھے. اقبال سے درمیان میں ایک بات رہ گئی آپ کا. اچھا, اب جو ہے اب جو آپ جس طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا وہ لاء کالج میں پڑھانے کا, تو وہ بھی میرا ایکچولی پیشن تھا بڑے عرصے سے, لیکن ٹائم نہیں ملتا تھا. لیکن اب پھر ٹائم مینیج کرنا آپ نے سیکھ لیا ہے, یا ٹائم نکالنا پڑا. تو جو آپ کی امیگریشن ہے, آپ کی جو امیگریشن کا ہے, اس کو بھی آپ اس کے ایک تو ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ کس نام سے وہ آپ نے شروع کیا ہے اپنی فرم کو جو امیگریشن سے متعلق کام کرے گی. اچھا, اس کا نام ہے, ہماری اس لاء فرم کا نام ہے لیگزم لیگل سروسز. اچھا, یہ ہم نے شوکت خانم کے اپوزٹ جی سی بی سوسائٹی ہے, وہاں پہ ہم نے اس کا آفس بنایا ہے. میرا جو لٹیگیشن آفس ہے وہ آپ جانتے ہیں جی, وہ مال روڈ پہ ہے, اپوزٹ اسٹیٹ بینک. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ مہر محمد اقبال صاحب جو ہے وہ ایک ہماگیر شخصیت ہیں. قانونی طور پر جس طرح سے انہوں نے محنت اور اپنی لگن اور اپنی ڈیڈیکیشن سے اپنے آپ کو منوایا, وہ ان کے کنٹمپریری, ان کے سینئر جونیئر سب اس چیز کو ایڈمائر کرتے ہیں. اس کے اندر جسٹس انوار حسین صاحب ہوں, اس کے اندر جو ہے وہ سید اجاز کتب صاحب ہوں, اس کے علاوہ جو ان کے احمد حسن صاحب جو پارٹنر ہیں وہ ہوں, ہم لوگ ہوں جو ہم ان سے سیکھتے رہے ہیں, سب اس چیز کو ایڈمائر کرتے ہیں. لیکن سیکھنے کی بات جو ہمارے ناظرین اور ہمارے جو ینگ لاٹ ہے ان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ڈیڈیکیشن کو پختہ رکھتے ہیں اور ایک مقصد کے ساتھ چلتے ہیں, ٹائم ضرور لگ سکتا ہے لیکن پھر کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی. میڈم اقبال صاحب بہت شکریہ. اگر آپ آخری بات کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ. جی, میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جو کہیں مس ہو گئی, وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی جونیئر کوئی چیمبر جوائن کرنے لگے تو انیشلی خدا کے لیے کوئی پولیٹیکل چیمبر جوائن نہ کیجیے گا جس نے ریسنٹلی الیکشن لڑنا ہو یا آگے کوئی پلان کر رہا ہو یا ابھی لڑ کے ہٹا ہو. ٹھیک, ورنہ وہ آپ کا جو انیشل پیریڈ ہے لرننگ کا وہ آپ کا ضائع ہو جائے گا. شروع میں اگر اس نے الیکشن لڑنا ہے تو وہ آپ کو کارڈ بانٹنے پہ لگا دے گا. ہو سکتا ہے کہ وہاں سے آپ کو کچھ مانیٹری بینیفٹ بھی مل رہا ہو منتھلی, لیکن آپ لائر نہیں بن سکتے. لیکن آپ پروفیشنلی اپنے دوسرے کولیگز, اپنے کلاس میٹس وغیرہ سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. بہت پیچھے. اور یہ احساس آپ کو تب ہوگا جب وہ ٹائم پیریڈ جو آپ کی انیشیل چیزیں سیکھنے کا ہے وہ گزر چکا ہوگا. بالکل ٹھیک. اور اگر خدا نخواستہ وہ الیکشن آپ کا سینئر جیت گیا تو پھر تو آپ کا 1-2 سال اور ضائع ہو گئے, کیونکہ آپ اگلے سال آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. آپ جدھر جائیں گے وہ سینئر کے پاس اتنے کیسز آئیں گے کہ وہ آپ ڈرافٹنگ بھی وہ پتہ نہیں کہاں سے کروائیں گے اور وہ آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا. اور وہ جدھر جائیں گے آپ کو ریلیف مل رہا ہوگا, آپ بہت ہیپی بھی ہوں گے, لیکن سیکھ کچھ بھی نہیں رہے ہوں گے کیونکہ آپ کو اپنے سینئر کے عہدے کی وجہ سے ریلیف مل رہا ہوگا. ناظرین, امید ہے ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ اور ہماری آج کی جو کاوش ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کے اندر کوئی آپ نے چیزیں سیکھی بھی ہوں گی. اگلے ایپیسوڈ میں کسی دوسری قانونی شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.